नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पाँचवां पारा सूरह निसा आयत नंबर 125 हमने पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वमन अहसनु दीना, और इससे बेहतर किसका दीन, मिम्मन जिसने अस्लमा झुका लिया, वजहहू अपने चेहरे को, लिल्लाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए। तो जिस दीन के अंदर जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए अपने चेहरे को झुका लिया, उससे बेहतर दीन किसका है। वहुव मुहसिनुन, और वो नेकी करने वाला हुआ, वत्तबा, और पैरवी की, मिल्लता दीन की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, हनीफ़ा ऐसा दीन जो हर बातिल से जुदा था, वत्तख़ज़ल्लाह, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया, इब्राहीम खलीला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गहरा दोस्त, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गहरा दोस्त बनाया। कुफ़ार और मुशरिकीन के मज़ाहिब का बातिल होना बयान किया गया पिछले दरसों के अंदर, और उसके बयान करने के लिए ईमान वालों का बयान लाया गया, ज़िक्र किया गया। अब इस आयत अंदर ईमान वालों के जो पेशवा हैं हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका ज़िक्र किया गया कि अच्छा दीन तो ताबे फरमान मुसलमान का है, जो इताअत व इखलास इख्तियार करे और दीन इब्राहीमी की पैरवी करे, जो कि दीन इस्लाम के क्या है, मुवाफ़िक है। ठीक है, याद रखें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत व मिल्लत दीन, ये सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत यानी दीन में दाखिल है। ठीक है, और दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात इसके अलावा है, इसके यानी दीन इब्राहीमी के अलावा जो खुसूसियात दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, वो दीन इब्राहीमी में नहीं है। ठीक है, लेकिन वो दीन इसके अंदर क्या है, ज़म है, दाखिल है। तो दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करने से फ़ायदा ये होगा कि शरीयत इब्राहीमी की भी पैरवी हो जाती है। ठीक है, वो यूँ ये इसलिए बयान किया गया कि अरब और यहूद व नसारा जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से निस्बत पर फ़ख्र करते थे, और आपकी शरीयत बड़ी इनको मकबूल थी, अच्छी लगती थी, और शरीयत मोहम्मदी जो है अब इस पर वो है हावी, वो इस पर हावी है। ठीक है, तो इन सब को दीन मोहम्मदी में दाखिल होना और इसको कबूल करना लाजिम करार दिया गया। यहूद नसारा है, उनको दीन मोहम्मदी, दीन इस्लाम को कबूल करना क्या है, लाजिम, नहीं तो गैर मुस्लिम कह रहेंगे। तो किस तरह ज़ाम है, मैं आपको एक मिसाल दूँ। हम कुर्बानी करते हैं तो कुर्बानी करना किसकी सुन्नत है, लेकिन वो हमारे दीन में क्या है, ज़म है। दीन में क्या है, ज़म है। इस्पारा दे दें उनको। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो सुन्नत है, दीन का हिस्सा है, वो हमारे दीन में क्या है, शामिल है। ठीक है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं कि जो दीन है, बल्कि कुछ नहीं बल्कि जो दीन है आका इस्लाम लेकर आए, वो दीन इब्राहीमी में नहीं है, वो खुसूसियात जो उसकी स्पेशल है वो उसमें नहीं है। तो इस तरह ये हावी है। कई इस तरह की और भी मिसालें बयान की जा सकती हैं। तो फरमाया, ये तो सारा कुछ बयान करने के बाद फरमाया कि जिसने अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरेंडर कर दिया, झुका दिया और दीन को एक्सेप्ट कर लिया, यही दीन सबसे बेहतर है। इससे बेहतर अब कोई दीन ना आएगा, ना है, ना आएगा। और यहीं पे नबूवत का इख्तिताम हो गया। अब चूँकि नबूवत का जब इख्तिताम है तो दीन का भी उसके अंदर इजरा होना या किताबों के अंदर इजरा होना यह मुमकिन ही नहीं है।
قرآن بھی آخری کتاب ہے اور نبی بھی آخری ہیں، دین بھی اسی پر ہی کمپلیٹ ہو گئے۔ تو آخر میں رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا۔ کیا بنایا؟ خلیل کا معنی کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھیں۔ خلیل بنایا خلت سے، اور خلت کے معنی ہے غیر سے منقطع ہو جانا، غیر سے الگ ہو جانا۔ یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے، خلیل جو ہے یہ اس گہری دوستی کو کہا جاتا ہے جس میں دوست کے غیر سے انقطاع پایا جائے۔ جو دوست ہے بس وہ دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ جو دوست ہے وہی ہے سب کچھ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقام اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا۔ اس قدر فرمایا خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی محبت کاملہ ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل نہ ہو اور نقصان نہ ہو۔ یہ معنی سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے اندر پائے جاتے ہیں۔ معنی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے معنی کہ آپ کو اللہ رب العزت کے ساتھ اس طرح محبت تھی، اس طرح وہ عشق اور لگاؤ تھا کہ جب رب کا نام آ جائے، جب رب کی محبت، تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ اور وہ ایک دفعہ آپ ایک چراگاہ میں تھے نا، اپنے جانوروں کو لیے، تو ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور وہ آزمانے کے لیے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا اور اتنا مال بھی دے دا، دنیا بھی دے دی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا جاؤ پھر جا کے آزما لو، میرے خلیل کو آزما لو۔ وہ فرشتہ آیا انسانی شکل میں، تو اس نے کہیں سے آواز نکالی کہ کونے خدرے میں سائڈ سے ہو کے اللہ رب العزت کا نام لیا، کوئی اس نے رب تعالیٰ کا ذاتی صفاتی نام لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے کان میں جب آواز پڑی تو آپ نے سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے نام کی طرف دل لگا لی۔ متوجہ ہوئے کہ پتہ نہیں کس نے رب کا نام لیا، پکارا تو دیکھا شخص نظر آیا، تو آپ نے بلایا، کہا ایک بار پھر نہیں سنا دیتے؟ کہا جی اب سناؤں گا تو کچھ لوں گا بھی۔ کہا یہ جتنی گائیں ہیں ساری لے لو، اس کے بدلے میں مجھے میرے مالک کا نام سنا دو۔ پھر بکریاں، فرمایا دوسری بار کہا پھر نہیں سنا دیتے؟ کہا جی اب سناؤں گا تو اس کی بھی فیس ہوگی، اس کا بھی کوئی بدل لوں گا۔ کہا یہ بکریاں بھی لے لو۔ سارا کچھ دے دیا، بار بار اللہ کا نام سنتے رہے۔ جب سب کچھ دے دیا تو اب کہنے لگے اب پھر نہیں سنا دیتے؟ تو آپ نے فرمایا اب کیا دو گے، آپ کے پاس تو اب کچھ رہا بھی نہیں۔ کہا ان کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا، ان کو سنبھالنے کے لیے بھی تو کوئی بندہ چاہیے نا، وہی رکھ لو، اس کے بدلے مجھے میرے رب کا نام سنا دو۔ اتنی پیاری آواز میں پھر رب کا نام سننے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ فرشتہ اس نتیجے میں پہنچا، اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، اور واقعی آپ اللہ کی خلیل ہیں۔ آپ کے دل میں اللہ کی کیا ہے؟ ایسی محبت ہے، جب رب کا معاملہ آ جائے تو پھر کچھ اور نہیں۔ تو خلیل کہتے ہی اس کے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں دوست ہو بس، اور ایسی یہ دوستی ہے کہ اس کا غیر نہ پایا جائے اور غیر سے منقطع ہو ہر اعتبار سے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن جب ہم احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک نبی کو اللہ نے اپنا محبوب بھی بنایا، اور وہ ہم بیان نہ کریں تو بات انکمپلیٹ رہتی ہے۔ فتاوی رضویہ کا خلاصہ وہ سامنے علماء نے بیان کیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے جو کمالات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، جو خوبیاں ہیں، جو اوصاف ہیں، جو خصائل ہیں، جو ان کی شانیں ہیں، جو ان کے ترانے ہیں، جو ان کی عظمتیں ہیں، جو ان کے کمالات ہیں، جو ان کے معجزات ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ رب العزت نے انبیاء، سید الانبیاء آقا علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور آقا کریم علیہ السلام بھی اللہ کے خلیل ہیں، دوست ہیں۔ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، کوئی پوچھے کیا دلیل ہے؟ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا، اسی طرح مجھے بھی اپنا خلیل بنایا۔ بلکہ ایک اور بات ترمذی کی فرمایا کتاب المناقب کے اندر کہ اس سے بڑھ کر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا حبیب ہوں، انا حبیب اللہ ولا فخر۔ فرمایا یہ میں فخراً نہیں کہتا، میں فخر میں کیوں کروں؟ فخر وہ کریں جو میرے غلام ہیں، فخر وہ کریں جن کو انبیاء پر بھی اللہ نے مجھے سرداری عطا کی۔ اب ایک ہے خلیل، ایک ہے حبیب۔
ایک ہے خلیل اور ایک، اب فرق ملاحظہ کریں قرآن سے، سارا قرآن کی آیات سے، جس کا خلاصہ بزرگان دین نے خلیل اور حبیب میں فرق کو بیان فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے خلت کا یعنی خلیل ہونے کا منصب عطا کیا، تو اب آپ نے جب بھی خلیل کی بات آئے گی تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس سے مراد لینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کی دعا مانگی، سورہ شعراء کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مولا محشر کے دن میں رسوا نہ ہو جاؤں، اس سے بچا کے رکھنا۔ جب باری اپنے حبیب کی آتی ہے تو اللہ رب العزت سورہ تحریم کے اندر کیا فرماتا ہے کہ اللہ نے خود اپنے حبیب اور ان کے صدقے اور ان کے صحابہ کو قیامت کی رسوائی سے بچانے کا مجدہ سنا دیا۔ وہاں بچنے کی دعا مانگی جاتی ہے، یہاں پہ فرمایا آپ کے صدقے سے عطا کروں گا، یہاں عطا کیا جا رہا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ پھر آگے سنیں، فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے رب سے ملاقات کی تمنا کی۔ سورہ صافات کے اندر آپ جائیں، آپ کو یہ ملے گا کہ سورہ صافات کے اندر موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمنا کی، مولا میں تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ جب کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلا کر شرف ملاقات سے نواز دیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہاں تمنا ہو رہی ہے ملاقات کی، یہاں رب تعالیٰ بلا کر اپنا زیارت کروا رہا ہے۔ تو جو تمنا کرے وہ خلیل ہے، اور جس کو رب بلا کر زیارت کروائے وہ حبیب ہے۔ اور فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے ہدایت کی آرزو فرمائی، ہدایت کی آرزو کی، خواہش ظاہر کی، ہدایت کی۔ جب کہ حبیب کی باری آتی ہے تو سورہ زاریات پڑھیں کہ فتح کے اندر، بلکہ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فرمایا وہاں پر ہدایت کی آرزو ہو رہی ہے، خواہش ہو رہی ہے، اور جب کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور تمہیں وہ سیدھی راہ دکھا دے گا۔ یہاں ہدایت کی آرزو کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ خود، بلکہ اس سے علاوہ جو میں نے آیتیں پڑھی، یہ آیتیں موجود ہیں سورہ فتح کے اندر، فرمایا وہ خود مالک تمہیں سیدھی راہ دکھا دے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ کے پاس فرشتے مہمان بن کے آتے ہیں۔ فرشتے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ اللہ کے مقرب فرشتے کیا بن کے آتے ہیں؟ مہمان بن کے آتے ہیں۔ یہ بڑی عزت کی بات ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام دیا، لیکن حبیب کا مقام ہی کچھ الگ ہے۔ محبوبہ ادھر مہمان بن کے آتے ہیں، ادھر تیرے لشکری اور سپاہی بن کے آئیں گے۔ مقام بدر کے اندر جی فرمایا آپ صبر کرنے والے 100 ہوں گے تو ہزاروں پہ غلبہ ہوگا۔ وہ سارا ذکر یوں ہے، فرمایا سورہ توبہ کے اندر یہ باقاعدہ اس کا باب موجود ہے کہ یہاں مہمان بن کے آتے ہیں، وہاں لشکری اور سپاہی بن کے آتے ہیں، اور واپس تب تک نہیں آتے جب تک اجازت نہیں مانگ لیتے۔ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ نماز پڑھا تھا نا بدر کے اختتام پہ، تو مسکرائے، حضور نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مسکرا رہے تھے، فرمایا اور جبریل واپس جا رہے تھے، تو جاتے ہوئے اجازت لے کے جا رہے تھے کہ سونے ہونے اجازت ہے، یعنی سر انہوں نے اسی سیٹ کر دیتا ہے کافرانو اسی لمحہ پا چھڈا ہون اجازت ہے جی۔ تو آتے اللہ کی مرضی سے ہیں اور جاتے حضور کی اجازت سے ہیں۔ تو فرمایا وہاں مہمان بن کے آتے ہیں، یہاں لشکری اور سپاہی بن کے آتے ہیں۔ تو وہ سمجھ آتی ہے خلیل کو بڑا مقام دیا، لیکن حبیب کو سب سے بڑھ کے مقام عطا کیا۔ اور پھر فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بعد والوں میں اپنا ذکر جمیل باقی رہنے کی دعا کی، سورہ شعراء۔ ٹھیک ہے، یہ کبھی انشاءاللہ موضوع آئے گا تو اس کو بیان کریں گے، جب ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے انشاءاللہ جب سیرت بیان کریں گے تو میں ان کو کھولوں گا کہ کس طرح آپ نے دعا مانگی کہ میرا جو ذکر ہے وہ بعد والوں میں باقی رہے، اور جب حبیب کی باری آتی ہے تو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب یہاں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ ذکر بلند یہ ہے، وہاں حبیب کا مقام ہے اور یہاں خلیل کا مقام ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام سورہ ہود اٹھا کے پڑھیں، اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے قوم لوط سے عذاب دور کیے جانے میں بہت کوشش کی۔ ٹھیک ہے، عذاب کو دور رہنے کی کوشش ہوتی ہے وہاں، اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب باری آتی ہے تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہاں پر وہ امت کوشش کر رہی ہے اور یہاں
آپ کی شان تو یہ ہے کہ جب تک آپ ان کے موجود رہیں گے ان کے اندر ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے غلاموں کو کیا کافروں کو بھی عذاب نہیں دے گا، یہاں یہ شان ہے۔ اور حبیب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ میری دعا قبول فرما لے، میری دعا، سورہ ابراہیم اٹھا کے پڑھیں، میری دعا قبول فرما لے۔ یہ خلیل کا مقام ہے، اور حبیب کی جب باری آتی ہے تو فرمایا محبوب آپ تو مستجاب الدعوات ہیں ہی ہیں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، آپ تو آپ ہیں، آپ کے صدقے میں آپ کے غلام بھی مانگے تو ہم ان کو بھی عطا کر دیں گے۔ آپ اپنے غلاموں کو کہیں وہ مجھ سے دعا مانگے میں قبول کروں گا۔ تو یہ مقام ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بڑا مقام دیا، مقام خلیل عطا فرمایا، ٹھیک ہے، یہ بڑا مقام ہے۔ یہ لیکن وہ آج میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا فیضان ابوبکر سے، جو علمیہ کی کتاب ہے مدینہ العلمیہ، اس کے اندر اخروی فضائل کے اندر جو چیپٹر ہے کہ جب معاشر کا میدان ہوگا نا تو 2 کرسیاں لگیں گی، ایک حبیب اللہ کی اور ایک خلیل اللہ کی، حبیب اللہ کی اور حبیب اللہ حضور علیہ السلام، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، ان کی کرسیاں نصب ہوں گی معاشر کے دن۔ اس دن آواز دی جائے گی حبیب اللہ کے حبیب کہاں ہیں، حبیب اللہ کے حبیب یعنی سیدنا صدیق اکبر کہاں ہیں، سیدنا صدیق فرمایا ان کے لیے بھی کرسی کو نصب کیا جائے گا، وہاں خلیلوں کے لیے کرسی نصب کی جاتی ہے اور حضور کے حبیب کے لیے بھی کرسی نصب کی جائے گی۔ جب حضور کے حبیب کا یہ عالم ہے تو پھر رب کے حبیب کا عالم کیا ہوگا، ہے جی۔ تو ان کی شان کا مقام کیا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کا جو محبوب ہے وہ اس کا یہ مقام ہے، تو پھر رب کے محبوب کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اللہ ہر چیز پر اللہ کا قابو ہے، ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، ہر شے کو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں کائنات کے اندر اللہ کے علم سے باہر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم